अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप भर में होने वाले अहम वाक़यात और यहाँ की अखबारों में छपने वाली अहम खबरों पर तबसरा करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि बरतानिया की अखबार ने ये दावा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सफारती तल्लुकात तनाव का शिकार हो गए हैं, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी बरतानिया से डिपोर्ट किए गए थे जो हुकूमत पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया है और उसको नथी कर दिया गया है नवाज शरीफ की वापसी के साथ। इस पर हम तबसरा करेंगे। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे इटली से, जिसकी अखबार ला रिपब्लिका ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी वफद ने इसराइल का खुफिया दौरा किया है, क्योंकि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तीसरी खबर हम शामिल करेंगे इटालियन जो एम्बेसी है उसने बरतानवी शहरियों के लिए नए वीज़ा रूल जारी कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक्जिट होने वाला है। तो अब अगर आप किसी ब्रिटिश लड़की से शादी करेंगे या अगर कोई ब्रिटिश शहरी इटली में जाना चाहेगा तो उसके लिए वीज़े की नई रिक्वायरमेंट होगी। वो क्या होगी उस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम आज तफसील से बताएंगे ऐसे लोग जो इटली में मुकीम हैं और वो किराए की मद में हुकूमत से मदद लेना चाहते हैं। तो हुकूमत ने इस दफ़ा 2 किस्म के फंड शामिल किए हैं कि वो किराए की मद में हुकूमत से मदद ले सकते हैं। वो मदद कैसे ली जा सकती है इस पर हम तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुँच सकें। मैं ऐसे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें अच्छी फीडबैक दे रहे हैं। फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है सी फर्स्ट, अगर आप उसको क्लिक कर दे तो हमारी वीडियोस आपको फौरन मिलती रहा करेंगी। बरतानवी अखबार द सन ने इंकशाफ किया है अपनी एक रिपोर्ट में कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया के दरमियान सफारती तनाव पैदा हो गया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत बरतानिया 40 पाकिस्तानियों को जो बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको डिपोर्ट कर रही थी और उनको एक चार्टर्ड त्यारे के जरिए पाकिस्तान में भेजा गया। अखबार का दावा है कि हुकूमत बरतानिया ने 3 लाख पाउंड का खर्चा किया था और उनको पाकिस्तान भेजा गया 20 अक्टूबर को, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उन 40 तारकीन वतन पाकिस्तानियों को लेने से इनकार कर दिया। अखबार ने दावा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि हम उतनी देर तक कोई भी गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क में लैंड करने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक आप नवाज शरीफ को जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनको वापस नहीं भेजते। द सन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर ने बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को खत लिखा था, जिसमें नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा किया था। इस दौरान कुछ अरसा खामोशी रही, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट है इसके तहत ये एक बड़ा सफारती तनाव पैदा हो गया, क्योंकि 39 तारकीन वतन पाकिस्तानियों को वापस डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। यह खबर कितनी क्रेडिबल है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस हवाले से किसी भी पाकिस्तानी अखबार ने हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं छापा। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इस किस्म का कोई मौक़िफ़ अभी तक खबरों में नहीं आया। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो तारकीन वतन शहरियों के लिए जो कि बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं, अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो उनके लिए तो एक अच्छी खबर है कि कल को उनको बरतानिया अगर डिपोर्ट करेगा भी तो जितनी देर तक नवाज शरीफ इधर मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान उनको कबूल नहीं करेगी। इटली की अखबार ला रिपब्लिका, जो कि सफ़े अव्वल की अखबार समझी जाती है, अपनी सर्कुलेशन के लिहाज से नेशनल लेवल की अखबार है, उनकी कल की यानी कि 16 दिसंबर की अशात में उन्होंने ये दावा किया है एक इसराइली अखबार की इसराइल होम की जानब से कि ये जो इसराइली अखबार ने खबर छापी थी कि 2 हफ्ते कबल एक बड़े मुसलमान एशियाई मुल्क से आए हुए सफारती वफद ने तेल अवीव का दौरा किया है, यानी इसराइल का दौरा किया है। अखबार ने अपनी हेडिंग लगाई है कि ये वफद पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से गया हुआ वफद इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश के लिए गया था। इतालवी अखबार ने पूरी डिटेल छापी है कि किस तरह मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो जोर लगा रहे हैं
مسلمان ممالک پر کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بہتر کریں۔ اخبار نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے سوڈان، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مراکش جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، تو اسی لیے پاکستان پر بھی اس حوالے سے کافی دباؤ ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کا گزشتہ دنوں موقف آیا تھا جو بڑا واضح موقف تھا کہ ہم اتنی دیر تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جتنی دیر تک جو فلسطین کا معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اٹلی میں موجود پی ٹی آئی کا چونکہ اس حوالے سے موقف نہیں آیا تو اس پر ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ایک دو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جو سٹیٹس تھے اس میں انہوں نے اپنی پارٹی اور اپنے وزیر اعظم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت پاکستان کسی قسم کی پالیسی تبدیل کرنا چاہ رہی ہے تو وہ واضح ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے، نہ کہ جو اس طرح کے جو ہمیں واقعات یورپی اخبارات سے ملیں تاکہ وہ ہمارے لیے بھی باعث شرمندگی ہیں۔ لندن میں موجود اطالوی سفارت خانے نے اپنی پریس ریلیز میں یہ واضح کر دیا ہے کہ 1 جنوری کے بعد جو برطانوی شہری ہیں ان کے لیے اٹلی داخل ہونا یا اٹلی جو ہے وہاں جا کر رہنا، اس کے لیے حکومت نے پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ 1 جنوری سے امبیسی کی پریس ریلیز کے مطابق ایسے تمام برطانوی شہری جن کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے وہ اٹلی اگر سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ 90 دن کے لیے بغیر ویزے کے انٹر ہو سکیں گے اور وہ سیر کر سکیں گے۔ یہ قانون صرف برطانیہ والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ برطانیہ کی جو اوورسیز ٹیریٹریز ہیں ان کے لیے ہے۔ اطالوی سفارت خانے نے یہ واضح کیا ہے کہ جو لوگ 90 دن سے زیادہ کے لیے رہنا چاہیں گے یا جو لوگ ورک پرپز کے لیے جانا چاہیں گے یا جو لوگ فیملی ویزے پر جانا چاہیں گے ان پر وہی قانون اپلائی ہوں گے جو دیگر ممالک کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ان کو اسی طرح نلا وسطی لینا پڑے گا اور اسی طرح ان کو اجازت نامہ لینا پڑے گا اٹلی انٹر ہونے کے لیے۔ وہ اٹلی 90 دن کے لیے جا تو سکتے ہیں لیکن رہ نہیں سکتے، یعنی کام کے لیے نہیں رہ سکتے یا فیملی پیریڈ کے اس سے زیادہ پیریڈ کے لیے نہیں رہ سکتے۔ یہ جو 90 دن کی چھوٹ ہے یہ تمام برٹش نیشنل اوورسیز، برٹش اوورسیز ٹیریٹریز کے جو سٹیزن ہیں جیسے انگولا، برمودا، جبرالٹر، آئس لینڈ، فالکلینڈ آئس لینڈ، ساؤتھ جارج آئس لینڈ، ساؤتھ سینڈوچ آئس لینڈ، سینٹ ہیلینا اور دیگر جو ٹیریٹریز ہیں ان پر بھی اسی طرح ہوگا۔ اسی طرح جو برٹش اوورسیز سٹیزن ہیں اور جو برٹش پروٹیکٹڈ پرسنز ہیں اور برٹش سبجیکٹس جو ہیں ان کو بھی اسی طرح ایگزیمپشن ہوگی کہ وہ اگر 90 دن کے لیے یورپ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی کوئی ان ٹیریٹریز کا بندہ ہو یا جو برٹش سٹیزن ہو وہ اگر 90 دن سے زیادہ کے لیے جا کے رہنا پڑتا ہے، اس کو رہنا ہے، چاہے وہ کام کی تلاش کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ اگر کسی فیملی کی پرپس سے جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے تو اگر آپ کسی برٹش سٹیزن سے شادی کرتے ہیں تو وہ جا کے ایسے ہی رہ سکتا ہے، اس کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اب کوئی پاکستانی کسی برٹش سٹیزن لڑکی سے شادی کرتا ہے یا کسی برٹش سٹیزن کو وہاں پہ تعلیم کے لیے جانا پڑتا ہے یا ریلیجیس پرپز کے لیے جانا پڑتا ہے یا جو ریزیڈنشل ایکٹیوا کی سجورنو ہے تو اس کو اسی طرح سجورنو اپلائی کرنی پڑے گی، یعنی اس کے فیملی ممبر کو اسی طرح وہاں سے اس کا نلا وسطی ویزا نکلوانا پڑے گا اور وہ یہاں بھیجا جائے گا اور یہاں سے ایمبیسی اس کو ویزا جاری کرے گی۔ تو یہ جو قوانین ہیں یہ منسٹری اور ایمبیسی کی پریس ریلیز کے مطابق 1 جنوری سے لاگو ہو جائیں گے۔ جی، کرائے کی مد میں جو مالی مدد لی جاتی ہے اٹلی میں، اس حوالے سے ایک آلریڈی قانون ہے جس کو بونس افیتو کہا جاتا ہے، اور یہ بونس افیتو دسمبر میں حکومت ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ کتنی رقم مختص کرنی ہے لوگوں کو کرائے کی مد میں مدد دینے کے لیے، اور اس حوالے سے پھر یہ مختلف ریجنز میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور جو مختلف ریجنز ہیں وہ اپنے اپنے جو ان کے اندر کمونے ہیں یعنی کاؤنسلز ہیں ان کو بھیج دیتی ہے، اور پھر جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو کرائے کی مد میں مدد ملتی ہے جسے بونس افیتو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کتنی مدد ملتی ہے یہ بعض دفعہ صرف اس بات پر اس کا انحصار نہیں ہوتا کہ آپ کی آمدن کتنی ہے، بلکہ زیادہ دفعہ اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ کمونے کو پیسے کتنے ملے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے تقسیم کرنے ہوتے ہیں۔
لیکن اس سال جو حکومت ہے اس نے 2 چیزیں شامل کی ہیں. ایک تو بونس افیتو ہے اور دوسری اس کو انہوں نے نام دیا ہے موروزیتا انکولپیبلے، جو کہ اصولی طور پر تو ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو جن کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یعنی کسی کا کام چھوٹ جانا، کسی کا کوئی فیملی ممبر کا فوت ہو جانا یا کوئی اس طرح. لیکن چونکہ کرونا وائرس آیا تھا تو اس دفعہ اس موروزیتا انکولپیبلے کو انہوں نے کرونا وائرس کے ساتھ بھی نتھی کر دیا ہے کہ جن کو کرونا کی وجہ سے پرابلم ہوگی وہ بھی بونس افیتو لے سکیں گے، یعنی کرائے میں مدد لے سکیں گے. اس کے کیا شرائط ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ بونس افیتو جو ہے وہ کیسے آپ لے سکتے ہیں. جی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بونس افیتو جو ہے وہ ریجونے جو ہوتے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے مختلف ریجونے کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف کمونے جو ہے اس پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کے کمونے کو طرف دی جاتی ہے. آپ اپنے جس کمونے میں رہتے ہیں اس کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کیا انفارمیشن ہے. بعض کمونوں کا آن لائن ہوتا ہے، بعض کمونوں کا جو ایزیکس کا دفتر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ فارم لیتے ہیں اور فل کرتے ہیں. تو آپ اپنے کمونے کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. تو اس کی جو شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ صرف اسی کمونے میں اپلائی کر سکتے ہیں جس کمونے میں آپ کا ریزیڈنس ہے، یعنی آپ رہائش پذیر ہیں، رہ رہے ہیں. اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پرمیسو دی سوجورنو ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ اٹالین نیشنل نہیں ہیں یا آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس سوجورنو ہونی چاہیے. اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا جو کنٹراتو دی افیتو ہے، یعنی آپ کا جو رینٹ کا کانٹریکٹ ہے وہ بالکل قانونی طور پر رجسٹرڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے بس 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ کہیں کہ میرے پاس یہ کانٹریکٹ ہے. رجسٹرڈ کانٹریکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی مکان نہیں ہونا چاہیے اٹلی میں. یہ نہ ہو کہ آپ کی اپنی کوئی پراپرٹی بھی ہو اور آپ دوسرے شہر میں جا کے رہ رہے ہوں. اس کی جو اگلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس جو افیتو ہے، یعنی جو کرائے کا مد میں کسی اور قسم کی کوئی مدد نہ لے رہے ہوں، صرف یہی مدد آپ لے رہے ہوں. اس کے علاوہ اس کی چھٹی جو شرط ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو موڈیلو ایزے بنتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اٹلی میں ایک فارم بنتا ہے جس میں آپ کی ساری فیملی کے حساب سے آپ کی انکم وغیرہ ہوتی ہے، وہ ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اپنے کمیونٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے کنسلٹ کریں اور آپ دیکھیں اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے تو ضرور کمونے سے اس کی مدد حاصل کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موروزیتا انکولپیبلے کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. موروزیتا انکولپیبلے جو ہے یہ قانون بنا تھا اٹلی کا 2013 میں، اس کا نمبر ہے 124. اس کے تحت حکومت اور جو ریجن ہیں اور جو کونسلز ہیں وہ مدد کرتی ہے ان شہریوں کی جن کو بہت مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے ان کا کام چھوٹ جائے، چاہے ان کے کوئی فیملی ممبر فوت ہو جائے، چاہے وہ اگر ڈس آکوپیشن لے رہے ہیں تو وہ ختم ہو جائے، یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے ان کی مالی حیثیت اس طرح کی ہو جائے کہ وہ کچھ نہ کر پا رہے ہوں تو حکومت ان کی مدد کرتی ہے. لیکن اس سال 23 جون کو 2020 کو حکومت نے ایک ڈکریتو جاری کی تھی جس کے تحت اسی موروزیتا انکولپیبلے میں ان لوگوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے جن کا کام کم ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے مارچ سے لے کر مئی کے مہینوں تک کافی پرابلم ہو گئی تھی. تو ایسے لوگ جن کی آمدن 30% تک نیچے چلی گئی تھی ان کو شامل کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس فنڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے پاس جو رجسٹرڈ کانٹریکٹ تھا وہ جس کمونے میں رہ رہے تھے وہیں پہ وہ اپلیکیشن اپلائی کریں گے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو جو سفراتو کہتے ہیں اٹلی میں کہ آپ کو عدالت کی طرف سے لیٹر مل گیا ہو کہ آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو آپ کو مکان چھوڑنا پڑے گا. تو وہ لوگ اگر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہتے تو وہ بھی حکومت کے اس فنڈ سے مدد لے سکتے ہیں اور اپنا گھر بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی مورخہ 23 جون کو 2020 کو حکومت نے ایک ڈکریتو جاری کی تھی جس کے تحت اسی موروزیتا انکولپیبلے میں ان لوگوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے جن کا کام کم ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے مارچ سے لے کر مئی کے مہینوں تک
کافی پرابلم ہو گئی تھی. تو ایسے لوگ جن کی آمدن 30% تک نیچے چلی گئی تھی ان کو شامل کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس فنڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے پاس جو رجسٹرڈ کانٹریکٹ تھا وہ جس کمونے میں رہ رہے تھے وہیں پہ وہ اپلیکیشن اپلائی کریں گے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو جو سفراتو کہتے ہیں اٹلی میں کہ آپ کو عدالت کی طرف سے لیٹر مل گیا ہو کہ آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو آپ کو مکان چھوڑنا پڑے گا. تو وہ لوگ اگر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہتے تو وہ بھی حکومت کے اس فنڈ سے مدد لے سکتے ہیں اور اپنا گھر بچا سکتے ہیں. بہت